बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम माहौल दोस्त के साथ मैं आपका मेज़बान हारून अकरम गिल आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, माहौल दोस्त जैसा कि अपने नाम से ज़ाहिर है कि हमारा ये प्रोग्राम हमारे माहौल की बेहतरी के हवाले से आगाही का एक सिलसिला है। इस सिलसिले में हम माहौलियाती मसाइल जो कि इस वक्त पाकिस्तान में शदीद सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं, आलूदगी में पाकिस्तान इब्तदाई नंबरों में है, आलूदगी से पैदा होने वाले मसाइल में हम इब्तदाई नंबरों में हैं, क्लाइमेट चेंज जो इस वक्त सारी दुनिया का सबसे बड़ा मसला है, उस मसले में हम पाकिस्तान जो है शिकार ममालिक की फ़हरिस्त में टॉप 7 कंट्रीज़ में आता है। तो हमारा जो ये मकसद है माहौल दोस्त प्रोग्राम का, वो ऐसी टेक्नोलॉजीज़, ऐसी तालीम जो माहौलियाती मसाइल से के हल करने में हमारी मददगार साबित हो, उसको सामने लाना है और पॉलिसीज़ जो इस सिलसिले में की जा रही हैं उन पे बात करना है। हमारे आज के प्रोग्राम के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर साजिद रशीद साहब, जो कि अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल हैं। प्रोफेसर साहब कनाडा से PhD एनवायरमेंटल साइंसेज हैं और इस वक्त दरस व तदरीस के पेशे से मुंसलिक हैं। डॉक्टर साहब, हम आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो हमें थोड़ा सा ये डॉक्टर साहब बताइएगा इस सिलसिले में कि एनवायरमेंटल साइंसेस ये इल्म जो है, ये जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है माहौल और इसकी साइंसेस के हवाले से है, तो इसकी तदरीस जो है वो किस लेवल पे हो रही है पाकिस्तान में, और क्या इसमें हम कोर्सेज़ जो हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने माहौल दोस्त के नाम से ये प्रोग्राम शुरू किया, जो कि मेरा ख़्याल है कि इस वक्त का तकाज़ा है और ज़रूरत है, इसलिए कि जब तक माहौल दोस्त नहीं होगा हम अपने दुश्मन खुद ही पैदा कर रहे हैं। और आपके प्रोग्राम का नाम भी इसी हवाले से माहौल दोस्त है, और मेरा ख़्याल है कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर माहौल दोस्त होना चाहिए, अदरवाइज़ पूरी दुनिया जो है वो तबाही के दहाने पे पहुंच जाएगी। आपने जो सवाल किया है कि इस वक्त हम कौन से कोर्सेज़ ऑफ़र कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया के अंदर तो इसके ऊपर काम आज से 50 साल 100 साल पहले शुरू हो चुका था। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर हमारे पास इसकी अवेयरनेस जो है ये पिछले चंद सालों से आई है, 10-15 सालों में। और लेकिन क्योंकि मेरी पहली डिग्री जियोलॉजी में है, मैं आपको ये चीज़ बताता जाऊं कि सबसे पहले जियोलॉजिस्टों ने इसके बारे में दुनिया को बताया, और ये अब नहीं बताया, ये हज़ारों साल पहले जियोलॉजिस्टों ने बताया कि दुनिया के अंदर आपने जब मादनियात निकालनी है, क्योंकि जियोलॉजी से मतलब ही मादनियात, जब आपने मादनियात निकालनी है तो उससे आपका माहौल ख़राब होगा। जब आप एक्सकेवेशन करेंगे उससे आपका माहौल ख़राब होगा, और उसको ठीक करने के लिए आपको इक़दामात करने हैं। अब वो इक़दामात क्या करने हैं, कैसे करने हैं, इसको कोई नहीं बता रहा, और इसको बताने के लिए हमें अरसा लग गया। कोयला हमने निकाला 1800 में, आपने देखे हैं कि पूरे यूरोप के अंदर कोयले की डेवलपमेंट हुई, रेल का पहिया निकला, पहिए से कोयले की वजह से और पहिए की वजह से पूरा आपका ट्रेन सिस्टम पूरे यूरोप में चला, पाकिस्तान में उसको लाया गया। कोयले के कारखाने से रोज़गार लोगों को मिलने शुरू हुए, और तरक्की डेवलपमेंट का जो है एक तूफ़ान पूरी दुनिया में आ गया और दौड़ लग गई। अब उस दौड़ में तरक्की करने के लिए हमने अपने माहौल को ख़राब करना शुरू कर दिया। हमने उसकी वो जो इन्वायरमेंटल मेजरमेंट्स लेना चाहिए थी वो नहीं ली, और उससे जब माहौल ख़राब होना शुरू हो गया
تو پھر سائنسدانوں نے بتایا، پھر دیکھیں سائنسدانوں کا یا اساتذہ کا کام ہے کہ نشاندہی کرنا. ہم نے نشاندہی کی، پروفیسروں نے اس وقت بتایا آج سے 100 سال پہلے 200 سال پہلے کہ آپ اس طریقے سے کام کریں گے تو ماحول ٹھیک رہے گا، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے جو سرمایہ دار آئے، جو اس وقت پولیٹیشنز آئے، انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور انہوں نے پیسے بنانے شروع کیا. اس چکر میں ہم بھول گئے کہ ہم نے لوگوں کو تعلیم بھی دینی ہے اس کے حوالے سے، جبکہ جیولوجسٹ یہ بات ہمیں پہلے بتا چکے تھے. ٹھیک ہے، اس کے لیے کہیں پہ کوئی اس طرح کی باقاعدہ تعلیم نہیں. لیکن جب ماحول واقعی خراب ہونا شروع ہوا اور ٹیمپریچر بڑھنا شروع ہوا، اور آپ نے آئس ایج کا نام تو سنا ہوگا. بالکل بالکل. اور جب آئس ایج کے ثمرات ہمیں ملے، گلیشیئر پگھلنے شروع ہوئے، اور وہ جانور جو اس وقت برفانی جانور تھے وہ ناپید ہونا شروع ہوئے، تو تب اس کی طرف ہوا ہے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے دنیا میں. تو یہ کب سے باقاعدہ ڈاکٹر صاحب اس کا آغاز تعلیم کا جو ہے انوائرمنٹل سائنسز جو جی برانچ ہے اس میں سب سے پہلے تو امریکہ اور یورپ نے جو ہے نا اس پہ لیا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا صحرا ہم مسلمانوں کے سر پر ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہم نے ماحول کو کیسے درست رکھنا ہے. ایک حدیث ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور صفائی نصف ایمان میں یہ ہے کہ ہم نے اپنے ارد گرد کی چیزوں کو صاف رکھنا ہے. ہم نے ہاتھ دھو کر، آج ہم کرونا کے ڈر سے ہر 20 سیکنڈ بعد، ہر 20 سیکنڈ کے لیے ہاتھ دھوتے ہیں، ہر آدھے گھنٹے بعد ہاتھ دھونے کے لیے جگہ جگہ ہے. لیکن ہمارے نبی کتنی پیاری بات ہے کہ بنیادی تعلیمات میں ہے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انوائرمنٹل سائنس کی تعلیم اب شروع ہوئی ہے، لیکن بینگ اے استاد میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 1400 سال پہلے اس کی تعلیم ہمیں دے دی گئی. قرآن پاک اور احادیث کے اندر اس کا جگہ جگہ ذکر ہوا، لیکن ہم نے اس کو بھلا دیا. بالکل. بینگ اے مسلم ہم نے وہ جو اسلامی روایات تھیں، وہ دیکھیں ایک مسلمان جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے اور 5 وقت وہ جب وضو کرتا ہے، اب اس وضو کرنے سے وہ اپنے آپ کو صاف رکھتا ہے، اپنے ماحول کو صاف رکھتا ہے، اور جہاں پہ نماز پڑھتا ہے اس جگہ کو صاف کر کے پڑھتا ہے. بالکل. اور کسی نجس چیز سے، کسی ناپاک چیز سے ٹچ بھی نہیں ہوتا ہے. ٹچ بھی نہیں. ماشاءاللہ یہ تو بہت ہمارے دین کا ایک اعجاز ہے. اور دیکھیں یہ چیز 1400 سال سے آج تک ہمارے ساتھ چل رہی ہے. لیکن ہم نے اس کو، جیسے میں یہ کہتا ہوتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ ہم نے قرآن پاک کو الہامی کتاب سمجھ کر غلاف میں بند کر کر الماری کے اوپر رکھ دیا کہ جب کوئی موقع ہوگا تو اس وقت وہ قرآن پاک کو ہم لیں گے اور پڑھیں گے اور کھولیں گے، ادروائز نہیں. تو یہ جو انوائرمنٹل سائنس کی ایجوکیشن ہے یہ ہمیں اس وقت سے ہی مل رہی ہے، لیکن ہم اس کو بھول چکے ہیں. 90s کے اندر پاکستان میں انوائرمنٹل سائنس کی ایجوکیشن کی اویئرنیس آنی شروع ہوئی، اور سب سے پہلے پنجاب یونیورسٹی میں یہ شعبہ قائم ہوا. پاکستان میں پنجاب یونیورسٹی از دا پائنیئر، جس کے اندر یہ انوائرمنٹل سائنس اب یہ شعبے کو علیحدہ سے اب یہ شعبہ اس وقت انسٹیٹیوٹ بنا، پھر اس میں ڈپلومے ہوئے، پوسٹ گریجویٹ سینٹر بنا، اب یہ اکٹھا کرتے ہوئے کالج آف ارتھ اینڈ انوائرمنٹل سائنسز بنا. اور پنجاب یونیورسٹی کے علاوہ اس وقت 83 شعبے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں مختلف اداروں میں، مختلف یونیورسٹیز میں، مختلف کالجوں میں انوائرمنٹل سائنس کی تعلیم پنجاب میں دی جا رہی ہے. بالکل. تو انوائرمنٹل سائنسز کی تعلیم کے لیے 83 شعبے، 83 مختلف جو اداروں میں شعبے ہیں وہ قائم ہیں. ڈاکٹر صاحب اب یہ انوائرمنٹل سائنسز کے شعبے بھی قائم ہو گئے، ہمارے دین میں اس کا ذکر ہے. اس کے بعد ہم سائنسز کی طرف آئے، ہم نے 90s میں اس پہ کام شروع کر دیا. پاکستان اس وقت جو انڈاؤٹیڈلی اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے ان ممالک میں ٹاپ 10 میں شامل ہے جو ماحولیاتی مسائل اسپیشلی کلائمیٹ چینج جو ہے اس کا شکار ہے. اچھا، ہم ایک چیز یہ لیتے ہیں کہ ہم
کلائمیٹ چینج کو کوئی علیحدہ بات سمجھتے ہیں ماحولیاتی مسائل سے، چونکہ وہ پوری علیحدہ سے ایک برانچ ہے. تو ہمیں ذرا اس حوالے سے بھی گائیڈ کیجئے کہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ سبب کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا اور اس کے لیے کیا جو ہیں اقدامات کیے جا رہے ہیں ہماری ایجوکیشن کے حوالے سے اور پالیسی لیول پہ بھی، چونکہ آپ کی مشاورت بھی شامل ہوتی ہے پالیسی میکنگ میں. ایسے ہی بڑا اچھا آپ نے کوشچن کیا. اپنے ناظرین کی آسانی کے لیے اور عام پبلک کو سمجھانے کے لیے ایک چیز صرف بتاؤں میں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سال میں ہمارے پاس موسم بدلتے ہیں. ہر سال گرمی آتی ہے، پھر بہار آئے گی، پھر سردی آئی ہے. بہار تو ختم ہی ہو گئی. بہار کا موسم سر صرف ہمارے کتابوں میں کہانیوں میں ایسے ہی ہے. اب تو یا گرمی آتی ہے، چلیں 10-15 دن کے لیے بھی ہم 10-15 دن کے لیے آپ سمجھیں کہ بہار آئی، تو اس کے بعد سردی آئی، سردی کے بعد خزاں آئی، پھر گرمی آئی. تو یہ آپ دیکھ رہی ہے موسم بدل رہا ہے. یہ موسم جو بدلتا ہے یہ چند مہینوں کے لیے یہ چینج آ رہی ہوتی ہے. اگر یہ چینج مستقل آنا شروع ہو جائے تو وہ کلائمیٹ چینج کہلاتی ہے. اس کو ہم ویدر کہتے ہیں. جو عارضی تبدیلی ہوتی ہے وہ موسم کی تبدیلی، ویدر کی تبدیلی ہے. شارٹ سپین کے لیے ہو، تھوڑے وقت کے لیے جو آئے وہ ہے، اور جو لمبے عرصے کے لیے آئے وہ کلائمیٹ چینج ہے. جیسے کہ اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا ٹیمپریچر بڑھا ہے اور اس سے اور وہ 25 30 40 50 سال بڑھتا ہی رہے گا تو اس سے جو اثرات ہوں گے وہ بھی اس کے امپیکٹ بہت زیادہ ہوں گے. ایگزیکٹلی. ہم ڈاکٹر صاحب اپنے بچپن سے ہی دیکھیں نا اگر، اور اب تک دیکھیں، یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے کہ یہ جو سلسلہ اگر مستقل ہو جائے یا لمبے عرصے کے لیے ہو جائے تو وہ چینج کہلاتا ہے، یعنی کلائمیٹ چینج ہے. ہم لوگ بڑے یہ جو موسموں کی بات ہوئی ابھی کہ سردیاں بھی آتی تھیں، گرمیاں بھی آتی تھیں، باہر کا موسم انجوائے کرتے تھے. اب ایسا ہوتا ہے کہ گرمی اتنے عرصے تک چلی جاتی ہے کہ اب نومبر تک ہمیں گرمی ہی لگتی ہے، ہمیں وہ درمیان میں باہر کا موسم نہیں ملتا ہے. تو یہ اب ایک سلسلہ بن گیا جو کہ کلائمیٹ چینج، اور پاکستان اس سے متاثرہ ملکوں میں ٹاپ پہ چلا گیا. ٹاپ 7 میں اب ہم ہیں. اور یہ صرف پاکستان میں، پوری دنیا میں یہ چیز پچھلے 50 سال میں آپ دیکھ لیں کہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ مڈل ایسٹ کے اندر بارشیں ہوئیں. آپ نے یہ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ اتنے جو ہے سونامی آئے. آپ نے اب دیکھا ہوگا کہ پچھلے 8 10 12 15 سال سے ہر سال امریکہ کے اندر فلڈز آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بڑی جو ہے یعنی ایسی بات ہے جس پہ لوگوں کو آگاہی دینی چاہیے. ناظرین، ہم ڈاکٹر صاحب سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اس سلسلے میں گفتگو کریں گے کہ یہ جو پوری دنیا میں موسمیاتی تبدیلی یا کلائمیٹ چینج کا سلسلہ ہے یہ کس طرح سے جاری ہے. تو ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم اپنا گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ دنیا بھر میں کلائمیٹ چینج کے مسائل کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. ٹھیک، اس کے اندر یہ میں نے بتایا کہ ہم جو افیکٹ ہو رہے ہیں 7ویں نمبر پہ ہیں اور ہم پولوشن کریٹ کرنے میں 138ویں نمبر پہ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا میں جو کنٹریبیوٹر ہیں وہ بہت کم ہیں لیکن افیکٹ ہی ہم زیادہ ہیں. لیکن جتنے ڈیولپ کنٹریز ہیں، جیسے آپ چائنا دیکھ لیں، جیسے آپ یو ایس اے دیکھ لیں، وہ پولوشن کو افیکٹ کرنے میں ٹاپ 10 پہ ہیں. اچھا، ہم اس کے اثرات بھی دیکھ رہے ہیں ان پہ بھی. ابھی امریکہ میں جیسے ابھی ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ایک سلسلہ ہے کہ ہر سال طوفان جو ہیں وہ آتے ہیں. اسی طرح سے اس دفعہ چائنا میں دیکھا گیا ہے کہ بہت زیادہ بارشیں، شدید سیلاب جو ہیں ان کی تاریخ میں
کئی 100 سالہ تاریخ میں یہ پہلی دفعہ اس قدر سیلاب آئے ہیں؟ یہ اس لیے ہے کہ یہ ایک پرماننٹ سلسلہ جو کلائمیٹ چینج کا ہے، تو اس سے ابھی تو آپ کو اور میں ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ دنیا میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج ریئل ہی نہیں ہے۔ سر اگر ہم سربراہ مملکت کی بات کریں تو پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں وہ تو کلائمیٹ چینج کے اثرات کو نہ صرف بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں بلکہ وہ بیان بھی کرتے ہیں اسے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مہم کلین گرین پاکستان کی ہے یا بلین ٹری سونامی جو اب 10 بلین ٹری سونامی ہو چکا ہے، تو ہم اس میں تو بہت اقدامات ہو رہے ہیں ہمارے ہاں۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی، اور میرا خیال ہے کہ یہ بالکل صحیح اقدامات ہیں۔ گورنمنٹ اب کا انٹرسٹ اب کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ کے اندر ہے، اور لیکن ایک چیز جو ہے وہ میں عمران خان صاحب سے بھی آپ کے چینل کے توسط سے یہ ضرور کہوں گا کہ سسٹینیبلٹی رہنی چاہیے۔ دیکھیں بلین ٹریز اور اب 10 ملین ٹریز اور 10 بلین ٹریز کا جو پروجیکٹ ہے، یہ نہ ہو کہ یہ گورنمنٹ جائے اور اگلی گورنمنٹ آئے تو یہ پروجیکٹ، کیونکہ یہ پروجیکٹ گورنمنٹوں سے نہیں ہے۔ چھوٹی سی مثال میں پہلے دے دوں آپ کو، جیسے سگنل فری یا میٹرو کا جو پروجیکٹ تھا، یہ پچھلی گورنمنٹ کا اتنا اچھا اور انوائرمنٹ فرینڈلی پروگرام تھا، لیکن انفارچونیٹلی وہ اپنے، جو میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ وہ اپنے اس بیانیے کو بیچ نہیں سکے۔ جو بیانیہ اگر انوائرمنٹ کے حوالے سے اتنا زبردست یہ پروجیکٹ ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح کے پروجیکٹ ہر شہر میں شروع کرنے چاہیے۔ اچھا سر، یہ تو ویسے ابھی آپ نے جس طرح سے بات کی، یہ گورنمنٹ کا مسئلہ تو ہے نہیں، ماحول تو ہے ہمارا مسئلہ، ہم سب کا مسئلہ۔ اس سلسلے میں سب کو اپنی ذمہ داری لینی ہوگی۔ حکومت پروجیکٹ شروع کر سکتی ہے، حکومت اس کے لیے فنڈنگ دیتی ہے، حکومت پروجیکٹ چلاتی بھی ہے، لیکن ہمارا یہ بینگ پبلک یہ فرض ہے کہ اس نے بہتری ہماری کرنی ہے، ہمارے بچوں کی کرنی ہے، ہمارے آنے والی نسلوں کی کرنی ہے۔ تو پبلک جو ہے اس کی ذمہ داری لینا ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری ہے۔ تو آپ اس حوالے سے ہمیں کیا گائیڈ کرتے ہیں پبلک کو؟ بہت اچھا آپ نے یہ پوائنٹ اٹھایا، اور بینگ اے انوائرمنٹلسٹ میں کہتا ہوں کہ ہمیں اس میں پیسے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ ماحول کو درست کرنے کے لیے ہمیں $0 چاہیے۔ کیسے؟ سب سے پہلے تو ہم نے اپنے آپ کو صاف رکھنا ہے، ہائیجینک کنڈیشنز پیدا کرنی، پھر ہم نے اپنے خاندان کے لیے ہائیجینک کنڈیشن، پھر اپنے گلی محلے کے لیے ہم نے کوڑا وہاں پہ نہیں پھینکنا اور اس کی صفائی رکھنی ہے، پھر اپنے شہر کے لیے جہاں پہ کوڑا کرکٹ ہمیں نظر آئے اس کو ہم خود اکٹھا کریں اور اپنے میونسپلٹی کے ساتھ مل کر اس کو صاف ستھرا کریں۔ اپنے کالج، ایک چھوٹی سی مثال میں نے پہلے بھی دی تھی، اب بھی دے رہا ہوں، جاپان کے اندر کوئی سویپر نہیں ہے اسکولوں میں، وہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو اسکول میں لے کے جاتے ہیں، اور ہر بچہ، بے شک وہ پرائم منسٹر کا بچہ ہے یا مالی کا بچہ ہے، وہ اپنی کلاس کو خود صاف کرتا ہے۔ تو یہ گریڈ 1 سے یہ تعلیم کو، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں پورے پاکستانی عوام کو، 22 کروڑ عوام کو یہ چاہیے کہ ہم ایک ایک درخت لگائیں۔ تو یہ بلینز ٹریز کو تو چھوڑ دیں، اس سے بھی اپنا جناب علی ہمارا کام ہو جائے گا، اور اس درخت کو ہم پودے کو پرورش دیں اور اس کو درخت بنائیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم صفائی اپنے گھر کی، اپنے محلے کی، اپنے دفتر کی، یہ ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے، یہ سویپر کی ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے۔ 2 چیزیں، اس کے لیے کوئی پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں جھاڑو خریدنے کے لیے پیسہ ضرور چاہیے۔ بالکل، یہ تھوڑی بہت انویسٹمنٹ تو ضروری ہے۔ اچھا یہ ناظرین دیکھیے کہ یہ کتنی اچھی بات ہے کہ اگر صرف ہم اپنی ذمہ داری محسوس کریں، ہر کوئی اپنی ذمہ داری محسوس کرے، پورے آپ محلے کی ذمہ داری نہیں لیتے ہیں، آپ پورے علاقے کی ذمہ داری نہ لیں، آپ شہر کی ذمہ داری نہ لیں، آپ صرف اپنی اور اپنے خاندان کی ذمہ داری لیں، اور اگر ہر بندہ ایک پودا لگائے تو واقعی ہمارا یہ جو بلین ٹری والے جو سلسلے ہیں، یہ تو ہمارے اہداف بڑی جلدی پورے ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو ہو گیا بالکل جنرل سے اقدامات، اسپیسیفکلی آپ چونکہ انوائرمنٹل سائنسز جو ہمارا موقر شعبہ ہے سب سے، یعنی پنجاب یونیورسٹی پاکستان کی بڑی یونیورسٹیز میں ہے، وہاں پہ یہاں پہ آپ کے پاس سائنسدان ہیں جو ریسرچ کرتے ہیں مختلف حوالوں سے۔ عوام کی آگاہی کے لیے آپ ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ
کہ کیا اقدامات کرنے چاہیے. جس طرح سے میں نے ایک پروجیکٹ دیکھا تھا ایک وقت میں ادھر انوائرمنٹل سائنسز کا جو آپ کا کالج ہے یہیں پہ, کہ بارش کے پانی کو کس طرح سے آپ گارڈننگ میں استعمال کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم لوگ اپنے اینڈ پہ کر سکتے ہیں اور ہم سائنٹیفکلی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ان چیزوں میں اس حوالے سے. تو یہ اس بارے میں اگر آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیے تو. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ریسرچ کا مطلب یہ ہے کہ اپلائیڈ چیزیں ہوں, تاکہ جو سائنسدان جن چیزوں پہ اپنی ریسرچ کر رہے ہیں اس سے عوام کو ڈائریکٹ فائدہ ہو. تو آپ نے بالکل صحیح کہا, یہ ہمارے ہی کالج کے اندر ہم نے رین واٹر ہارویسٹنگ کا پروجیکٹ لگایا تھا, جس میں ہم نے تمام بارش کے پانی کو اکٹھا کیا اور اس کو گارڈننگ کے لیے اور اپنے واش رومز کے لیے. اس کو اگر ہم میگا سکیل کے اوپر, ایک میں تجویز دے رہا ہوں, گورنمنٹ کے لیے بھی ہے, سٹی کے لیے بھی ہے, میونسپلٹی کے لیے, ایل ڈی اے کے لیے بھی, کہ اگر ایل ڈی اے ہر نقشے کے ساتھ یہ مینڈیٹری کر دے کہ نقشے کے اندر رین واٹر ہارویسٹنگ کا نقشہ اس وقت منظور ہوگا جب آپ اس پروسیس کو اپنے گھر میں لاگو کریں اور یہ امپلیمنٹیشن کریں, تو ہر گھر کے اندر گارڈننگ کے لیے, کار دھونے کے لیے ہمیں پھر ڈرنکنگ واٹر استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم وہ پانی بچا سکتے ہیں. کیوں کہ اس وقت لاہور کے اندر خاص طور پر گراؤنڈ واٹر کی شارٹیج ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے گراؤنڈ واٹر, اور وہ بالکل گراؤنڈ واٹر آپ کا جو ہے وہ نیچے سے نیچے جا رہا ہے کیونکہ اس کی ریچارجنگ نہیں. دوسرا, اس وقت ایئر پولوشن کا پرابلم ہے ہمارا. اس وقت ایئر کوالٹی انڈیکس, سانس لینے کی پرابلم ہمارے پاس بہت ہے. اس کے لیے بھی ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ ہم چیزوں کو جلانا بند کر دیں, ہم پلاسٹک کو مت جلائیں. ہم پلاسٹک کو جلاتے ہیں, لکڑی کو جلاتے ہیں, پٹرول کو جلاتے ہیں, گیس کو جلاتے ہیں, ہماری فیکٹریاں دھواں دے رہی ہیں, ہمارے بھٹے جو ہیں وہ دھواں دے رہے ہیں. اس کے لیے ہمیں, میرا خیال ہے کہ اپنے آپ کو, اگر میری فیکٹری ہے تو مجھے یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس میں میں سکریبر لگاؤں, اس میں میں جو دھواں ہوا میں پھینک رہا ہوں وہ صاف کر کے پھینکوں, ادروائز اس دھوئیں سے میرے اپنے بچوں کے لنگس جو ہیں وہ خراب ہوں گے. ہمیں اس سلسلے میں پھر وہی بات ایک دفعہ پھر کرتے ہیں کہ ہر ایک کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے. گورنمنٹ اگر پلاننگ دیتی ہے, گورنمنٹ اگر پالیسی بناتی ہے تو اسے ہمیں امپلیمنٹ کرنا ہے. ان باتوں پہ ہم گفتگو جاری رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے کہ عام آدمی کیا کر سکتا ہے گورنمنٹ کی پالیسیز کو امپلیمنٹ کر کے, اور جو ریسرچ ہو رہی ہے اس کو ہم اپنی عام زندگی میں کس طرح سے لاگو کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں بتا رہے تھے اس پہ. تو ایک تو میں نے آپ کو واٹر کا بتایا, رین واٹر, ایئر کا بتایا. اسی طرح ہم یہ کر سکتے ہیں کہ پینے کا پانی کو ہم بچانے کے ساتھ ساتھ جو ہمارا انڈسٹریل ویسٹ واٹر ہے, جو انڈسٹری سارا پانی ہم باہر پھینکتے ہیں, اس کو ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے اس کے بڑے آسان سے طریقے ہیں. ریورس اوسموسس کا ایک پروسیس ہے جس کو ہم آر او پلانٹ کہتے ہیں, اور جتنی فیکٹری ہیں انہوں نے لگائے بھی ہوئے ہیں لیکن چلتے نہیں ہیں. ٹیکسٹائل کا پانی, سب سے انڈسٹری ٹیکسٹائل کے سب سے زیادہ پانی استعمال کرتی ہے, وہاں پہ پلانٹ لگے ہیں لیکن چلتے نہیں ہیں. وہ اس لیے نہیں چلتے کہ ان کو چلانے کے لیے بجلی خرچ ہوتی ہے, اور ٹیکسٹائل جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ بجلی بچاتا ہے, اور بجلی بچانے کے چکر میں وہ پانی کو پولوٹ کری جا رہا ہے, اور وہ پانی ہماری زمین میں جا رہا ہے, اور زمین سے وہی سارے جتنے کیمیکلز ہیں وہ ہماری سائل کے اندر جا رہے ہیں.
تو اس کے اوپر بھی ہم نے ریسرچ کی ہے، اور اس کے یعنی لیے دوہرا نقصان کر رہے ہیں، پانی کا بھی اور زمین کو بھی پلیوٹ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو پانی گراؤنڈ کی سطح پہ ہے اسے ہم ڈپلیٹ کرتے جا رہے ہیں اور اس کو ہم پلوٹ کر رہے ہیں. بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس کے اوپر بھی ہم نے کام کیا ہے، اور اس میں بڑی تھوڑی سی کاسٹ لگتی ہے اور اس کا فائدہ بھی ہے، لیکن ہم نے صرف 10 روپے کی بجلی بچانے کے لیے 1000 روپے کا نقصان اپنا ہی کیا ہے، کیونکہ وہ کل کو وہ جو زمین ہے اس زمین کو بنجر ہو جائے گی، اس زمین میں کیمیکلز آ جائیں گے، اس زمین میں واٹر لاگنگ اینڈ سلینٹی پرابلمز پیدا ہو جائیں گی. سلینڈری ہم کہتے ہیں جس میں ہمارا سالٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اسی لیے ہم نے دیکھا ہوگا کہ جب کسان زمین کو کرتا ہے وہ کہتا ہے جی یہ زرخیز زمین نہیں ہے، اس میں فصل وہ والی پیداوار نہیں دے رہی جو دیتی تھی، اس لیے کہ کہیں پہ تو سالٹ کی زیادتی ہو گئی اور وہ سالٹ ہماری فصلوں کے لیے مضر فصل ہو گیا، اور کہیں پہ اس سالٹ کی کمی ہو گئی. ڈاکٹر صاحب کسانوں کی بات چلی ہے، یہ تو یقیناً جو فیکٹری مالکان ہیں انہیں اس چیز پہ ضرور کام کرنا چاہیے کہ نہ صرف اس طرح سے نقصان معاشرے کا ہو رہا ہے، نہ صرف مالی نقصان ہو رہا ہے، بلکہ ہم اپنے ماحول اور اپنی صحت کو بھی خراب کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کسانوں کے حوالے سے بات چلی تو ہمارا کسان جو ہے وہ اپنے پیٹرن تبدیل نہیں کر رہا، موسم بھی تبدیل ہو گئے، کلائمیٹ چینج ہو گئی، یعنی ایک مستقل تبدیلی آ گئی. لیکن جب کٹائی ہے گندم کی وہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم بیساکھ کے مہینے میں ہی کریں گے جب شروع ہوگا. اب حالانکہ شاید اس وقت بارشوں کا سلسلہ ساتھ ساتھ آ رہا ہوتا ہے. تو یہ اس حوالے سے بھی ہمیں تھوڑا سا آگاہ کیجئے کہ ایگریکلچر جو پاکستان چونکہ بنیادی طور پہ ایگریکلچر کنٹری ہے اور ہماری جو معیشت ہے اس کا ایک بڑا انحصار ایگریکلچر پہ ہے، ہماری پیداوار اس طرح سے نہیں بڑھی جس طرح پوری دنیا میں کسانوں کی پیداوار بڑھ رہی ہے، تو شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا، کیونکہ اس کے اندر یہ ہے کہ ہمارا جو کسان ہے وہ کون ہے؟ ہمارا کسان وہ ہے جو پڑھا لکھا نہیں ہے. بالکل ہمارا کسان وہ ہے وہی اپنا ایگریکلچر کے اندر جاتا ہے جو کہتا ہے یار تو پڑھے کوئی نہیں، اگر پڑھ لکھے تو نوکری کر، نہیں ہے تو چل جا کے ذمہ دارا کر. مطلب دس از اوور کلچر. ہم یہ کہتے ہیں پڑھے لکھے لوگوں کو اگر ایگریکلچر کے اندر وہ لوگ آئیں اور انہیں پتہ ہو کہ جو پیٹرن چینج ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہم نے اپنی ٹائمنگ آف بوائی اور کٹائی دونوں چینج کرنے ہیں. تو پہلے ہمیشہ یہ ہوتا تھا جو میں عام فہم میں عام وہ کہتے ہیں اگیتی فصل ہے اور پچھیتی فصل ہے. اگیتی فصل جو پہلے بو دیتے تھے، پچھیتی فصل ہوتی تھی جو اینڈ میں بوئی جاتی تھی، تو وہی اسی طریقے سے کاٹتے تھے. اب وہ جو اگیتی والا کام ہے اور پچھیتی والا کام ہے وہ چینج ہو گیا ہے. اب وہ جو پہلے پچھیتی تھی کہ اینڈ پہ کرتے تھے، اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ اس وقت ہم نے وہ فصل بونی ہے. اس سے پہلے جو فصل ہم نے بوئی ہے وہ ساری خراب ہو جائے گی، کیونکہ جب کٹائی کا ٹائم آئے گا اس سے بارشیں ہوں گی اور وہ ساری فصلیں خراب ہو جائیں گی. اس لیے کہ ہمیں انوائرمنٹ، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ جو ہے یہ ہر شعبہ زندگی کے اندر اس کا عمل دخل ہے، اور ایگریکلچر میں تو بہت زیادہ ہے. اس کے لیے آپ کے اگلے پروگرام میں میں انشاءاللہ ضرور کوئی جو نیو ٹیکنالوجیز یوز ہوئی ہیں اس کے لیے اس کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کار بھی میں بتاؤں گا. لیکن ابھی کے لیے اویئرنیس دینے کے لیے یہ ہے کہ جب تک کسان کو آپ اویئرنیس نہیں دیں گے، اور وہ اویئرنیس دینے کے دو ہی طریقے ہیں، ایک آپ کا میڈیا اور اس وقت سوشل میڈیا اس کے اوپر، اور دوسرا ہے محکمہ زراعت. اب محکمہ زراعت کو بھی میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ بھی نیو ٹیکنالوجی کو یوز کریں. وہ اپنا واٹس ایپ گروپ کسانوں کا بنائیں، وہ اپنے فیس بک کے اندر یہ چیزیں لائیں، کیونکہ اب یہ کوئی نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ شہروں سے زیادہ گاؤں میں لوگوں کے پاس موبائل فون اور وہ ہیں. اس لیے میں یہ اس طرف اشارہ تھوڑا سا دوں گا کہ اویئرنیس جو ہے وہ اس طریقے سے آئے گی جیسے آپ یہ پروگرام کے ذریعے دے رہے ہیں، تاکہ کسان کو پتہ ہو کہ میں نے اگر گندم کی فصل ہے تو میں نے کب بونی ہے اور کب میں نے اس کو پانی دینا اور کب اس کو میں نے کاٹنا ہے. محکمہ زراعت کو بھی جو ہیں وہ نئی ٹیکنالوجیز استعمال کرنی چاہیے. موبائل کا استعمال واقعی ہمارے پاس اب ہر جگہ پہ، چاہے گاؤں ہے یا شہر ہے، وہاں پہ ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب انوائرمنٹ آپ نے ذکر کیا جس طرح سے کہ اب ایک لازمی حصہ ہر انڈسٹری کا، ہر شعبے کا جو ہے وہ بن رہا ہے.
ایک نئے انٹرپرینیورز بھی آ رہے ہیں. اب ایک سلسلہ ای کامرس کا بھی چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ نئی چیزوں کی طرف آ رہے ہیں. تو آپ کیا پیغام دیتے ہیں, کیا گائیڈ کرتے ہیں جو لوگ پڑھ کے آ رہے ہیں, انوائرمنٹل سائنسز پڑھ کے آ رہے ہیں, جو لوگ مختلف کاروبار سیکھ کے آ رہے ہیں, چونکہ اب اسے ایک لازمی حصہ ہمیں بنانا ہے. جی ایس پی پلس اسٹیٹس کا بھی حصہ انوائرمنٹ ہی ہے اور سی ایس آر کے لیے بھی اب تقریباً ہر بڑی کمپنی جو ہے وہ اس کی طرف ہی جاتی ہے. تو آپ کیا گائیڈ کرتے ہیں کہ جو نئے آنے والے کاروبار میں لوگ ہیں انہیں کس قسم کے کاروبار جو ہیں وہ کرنے چاہیے؟ دیکھیں جی, اس کے اندر سب سے پہلی بات تو آپ نے بالکل یہ صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جب تک یہ پڑھے لکھے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ رائٹ مین فار دا رائٹ پوسٹ, ریلیونٹ ڈگری ہولڈر جو ہے نا وہ ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر ہونے چاہیے اور وہ اویئرنیس دیں. یہ اسی طرح ہے کہ ایک بندے کے پاس جرنلزم کی ڈگری نہیں ہے اور وہ اینکر آ گیا ہے اور یا جرنلسٹ بن گیا ہے, تو وہ کامیاب تو اس وقت ہوگا جب اس کے پیچھے ایک پورا بیک گراؤنڈ ہوگا. وقتی کامیابی وہ کامیابی نہیں ہوتی اور سسٹینیبلٹی نہیں آتی. اسی طرح انوائرمنٹل ڈپارٹمنٹ کا جو کام ہے وہ گاؤں کی سطح تک جانا چاہیے. ابھی تو یہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہے, آپ نے تحصیل لیول تک بھی کوئی انوائرمنٹل انسپیکٹر نہیں رکھے, ٹھیک ہے. تو یہ کارپوریشنز کے اندر ایک ایک انوائرمنٹل انسپیکٹرز ہونا چاہیے اور اس کو گراس روٹ لیول تک جب تک آپ نہیں بتائیں گے اور وہ بتائے گا کہ کس کس شعبے میں کہاں کہاں پہ کیا کیا خرابی ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کار کیا ہے, اور وہ طریقہ کار کے لیے آپ جو ہے ایک باقاعدہ پالیسی بناتے ہیں. اور وہ پالیسیز وہ ہیں جو کہ ہم اپنی یونیورسٹیز کے اندر بچوں کو پڑھاتے ہیں, سکھاتے ہیں, لیکن ان کو آگے وہ مواقع نہیں ملتے کہ وہ ان کو امپلیمنٹ کروا سکیں. تو یہی ہے, اسی لیے یہ چیز کہ اگر ابھی ایسا اسٹرکچر نہیں ہے, ظاہر ہے ہم حکومت سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ ایک ایسا اسٹرکچر بنایا جائے کہ انوائرمنٹل سائنسز کی جو تعلیم ہے اور اس کے حوالے سے جو اپورچونیٹیز ہیں جو پڑھ کے آنے والوں کے لیے وہ تحصیل اور ایون علاقے کی سطح تک جو ہیں وہ لے کے جائی جائیں. تو اس کے لیے ہی پھر نوجوانوں کو اسی طرف آنا چاہیے. جس طرح سے ہمیں ریسائکلنگ کی ضرورت ہے, بہت زیادہ ایسی چیزیں آ رہی ہیں, بچے آ رہے ہیں جو ریسائکلڈ پروڈکٹس جو ہیں وہ بنا رہے ہیں, آرگینک پروڈکٹس کی طرف جا رہے ہیں, اور ان کو پھر وہ آن لائن جو ہے بزنسز ان کی طرف جا رہے ہیں. اس حوالے سے ان کی رہنمائی کے لیے آپ کیا اس کے لیے جی ہم نے ہر سال ہم اپنے کالج کے اندر ایک گرو فیسٹیول کے نام سے ایک میلہ لگاتے ہیں جس میں راجن پور کے کسان سے لے کر منسٹر آف انوائرمنٹ تک کو ہم ایک ہی جگہ پہ اکٹھا کرتے ہیں. بیوروکریسی, ٹیکنوکریٹس, عام پبلک, ان کو ہم پورا 1 ڈے میں پنجاب یونیورسٹی میں کرتے ہیں. ابھی اس سال ہم کرونا کی وجہ سے یہ فیسٹیول نہیں کر سکے, لیکن وہاں پہ بٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک عام دیہاتی کی جو پرابلم ہے وہ منسٹر تک ڈائریکٹ پہنچ سکے, بیوروکریسی تک ڈائریکٹ پہنچ سکے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم وہاں پہ اپنے پورے سٹال لگاتے ہیں, کوئی 100-150 سٹال وہاں پہ لگتا ہے جس میں انٹرپرینورشپ کو ہم پروموٹ کرتے ہیں کہ آپ نوکری صرف لینے والے نہ بنیں, نوکری دینے والے بنیں. ڈگری لے کر انوائرمنٹ کی آپ اپنا ایک بزنس سٹارٹ کریں, اور یہ بچوں نے سٹارٹ کی ہے. ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس نے انوائرمنٹ کی کمپنی کھولی ہیں جو کہ سلوشنز دیتی ہیں, جو کہ انڈسٹریلسٹ کو انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ رپورٹس بنا کے دیتی ہیں, اور اس کے لیے وہ انوائرمنٹلسٹ ہائر کرتے ہیں. یہ نہیں کرتے کہ جی کاپی پہ کاپی کی اور وہ کر دی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ یونیورسٹیز کا کام ہے, ہم وہ کام کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میڈیا اور گورنمنٹ اس کی اویئرنیس کے لیے اگر ہمارا ساتھ دے تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو اور زیادہ پروموٹ کریں گے. اور آخر کے اندر میں یہ بتاتا جاؤں کہ اویئرنیس جو ہے از دی کی آف سکسیس کسی بھی, اور انوائرمنٹ کے حوالے سے اس کی آف سکسیس یہی ہے. جو کام آپ کر رہے ہیں یہ کام میں نہیں کر سکتا, میں آپ کو بتا سکتا ہوں, لیکن میرے اس بتانے کو پہنچانا جو ہے وہ آپ کا کام ہے, اور دس از اے ٹیم ورک. اور اگر یہ ٹیم ورک ہوتا رہا تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اگلے 5 سال میں ہم اس ملک کی تقدیر بدل دیں گے انشاءاللہ. ناظرین, یہ بہت اچھی بات کی. ہمارا پروگرام دیکھنے والے نوجوان وہ اس یقینی موقع سے فائدہ اٹھائیں
اور پنجاب یونیورسٹی کے زیر اہتمام ہونے والے اس گرو فیسٹیول میں ضرور شرکت کریں، اور تاکہ نہ صرف یہ کہ آپ وہ اپرچونٹیز حاصل کر سکیں بلکہ آپ ان لوگوں سے مل سکیں جو ان سارے معاملات سے متعلق ہیں، نہ صرف آپ کو رہنمائی بلکہ وہاں پہ فنڈنگ کی اپرچونٹیز بھی ہیں۔ کاروباروں کی طرف آئیے اور وہ کاروبار اپنائیں جو انوائرمنٹ فرینڈلی ہوں، نہ صرف وہ آپ کی معاشی بہتری میں بلکہ معاشرتی بہتری اور ماحول کی بہتری میں بھی اپنا کام کریں۔ ڈاکٹر صاحب، میڈیا اپنا کردار یقیناً ادا کر رہا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس پروگرام کے توسط سے اور اس طرح کے ہمارے دیگر پروگرامز کے توسط سے لوگوں تک یہ معلومات بھی پہنچیں گی اور یہ سارے مسائل اور ان کا حل جو ہے اس کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ماحولیاتی مسائل جو ہیں ان کا حل ہمارا اجتماعی فرض ہے اور یقیناً ہم ملک کی تقدیر مل کے بدلیں گے۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ کا بھی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔